अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। अब देखें, आपके जिस बात का खदशा था आखिर वो होकर रही। अभी गुज़िश्ता रात इसराइल ने ईरान पर बड़ा फ़ज़ाई हमला किया है जिससे मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर आ गया है। और ये ईरान पर होने वाला अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसमें कोई 200 इजरायली फ़ाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। और इस दौरान अब तक मुतादिद मकामात को मुख्तलिफ मराहिल में निशाना बनाया गया है, जिनमें फ़ौजी और एटमी तनसीबात और पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर शामिल है। इन हमलों में ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ़ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी समेत कई नामवर न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो गए हैं। अब इसराइल ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया है और उन्होंने साथ ही ये ऐलान भी कर दिया है कि जब तक ख़तरा ख़त्म नहीं होता ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया जिनमें ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए हैं। फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से ऐलान किया गया कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे, जिसके चंद घंटों बाद ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अमेरिका का किरदार वो बड़ा मानी खेज़ है। अब अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने हमले के बाद ये कहा है कि ईरान पर हमला इसराइल का यकतरफ़ा फ़ैसला है, इसमें अमेरिका शामिल नहीं है और अमेरिका सिर्फ अपने फ़ौजियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। अब सेक्रेटरी रूबियो ने ईरान से कहा है कि हमारे मफादात को निशाना ना बनाएं, लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बात की गई है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल ये कार्रवाई नहीं कर सकता था और अमेरिका को भी इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, फिर अब दूसरी तरफ इतवार को अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुज़ाकरात का छठा दौर होना था, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन क्या ईरान भी तैयार होगा? वैसे ऐसा होना मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबारात ने इजरायली हमले की पेशगोई तो कर दी थी और सदर ट्रंप ने भी ये एतराफ़ किया था कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए गौर कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इजराइल हमला करे क्योंकि इससे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो अमरीकी सदर की जानिब से ये बड़ी मानी खेज़ बात की गई है क्योंकि सदर ट्रंप ने इसके साथ ये बात भी वाज़ेह की है कि मुआहदे के लिए ईरान को मज़ीद लचक दिखाना होगी और वो चीज़ें देनी होंगी जो वो अभी देने को तैयार नहीं हैं। और आज इजरायली हमले में वो चीज़ें जो हैं वो खुल कर सामने आ गई हैं। ईरान का नेतान्स एटमी कॉम्प्लेक्स, जो इसके एटमी प्रोग्राम का दिल समझा जाता है, इस हमले के बाद आग की लपेट में आ चुका है और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और CNN के मुताबिक ये कोई मामूली आग नहीं है। अच्छा, अब CNN ने जिन वीडियोस को जियो लोकेट किया है उनमें नितान से धुआं साफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है और नासा की फायर डाटा रिपोर्ट के मुताबिक ये आग गुज़िश्ता रात 2 बजे लगी और ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है कि आग शदीद नौयत की है। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी नेतान्स एटमी फैसिलिटी पर हमले को कंफर्म कर दिया है और मगरबी मीडिया के मुताबिक नेतान्स वही मकाम है जहां ईरान का सबसे बड़ा एटमी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ जदीद सेंट्रीफ्यूजेस तैयार किए जाते हैं जिनसे यूरेनियम की अफजोदगी या एनरिचमेंट की जाती है, जिससे यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, वैसे इसी मकाम नेतान्स में 2020 में भी एक पुरस्कार आग लगी थी जिसकी वजूहात जो हैं वो आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी हैं और वो वाक़या उस वक्त हुआ था जब सदर ट्रंप की जानिब से न्यूक्लियर मुआहदे को यकतरफ़ा ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। अच्छा, जिसके बाद फिर ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफ़ा किया था जो दरअसल ट्रंप के मुआहदे से निकलने के रद्द अमल में था। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ़ एक हादसा है या फिर अमरीका इसराइल मंसूबों का तसलसल है? नेतान्स का जलना ये सिर्फ़ एक इमारत का जलना नहीं है बल्कि अमन के इम्कानात, मुज़ाकरात की राहें और पूरे ख़ित्ते की उम्मीदें भी इसके साथ साथ ख़तरे में आ गई हैं। तो अब सवाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा कहाँ है? इसका जवाब ये है कि सोई हुई है या कॉम्प्लिसेंट है, क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म ने हमले के बाद कहा है कि ईरान
عرب دوستوں کے لیے بھی خطرہ ہے. البتہ سعودی عرب نے، ترکی نے، یو اے ای نے اور پاکستان نے اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے. لیکن اب ظاہر ہے نا کہ صرف مذمتوں سے یا قراردادیں پاس کر لینے سے کوئی ملک باز تو نہیں آتا، اور وہ بھی خاص طور پہ اس سچویشن میں جب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس تناظر میں تو یہ بات خیر بڑی حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے بلکہ ممکنہ طور پر ایک بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ حملہ کیوں ہوا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اب ہوگا کیا. کیا امریکہ واقعی اس سب سے الگ رہے گا؟ یقینی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کے تحفظ کی گارنٹی دی ہوئی ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کو دوسروں کی جنگوں سے دور رکھیں گے، لیکن اب وہی امریکہ ایک اور مشرقی وسطیٰ کی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے. اور اس بار اسرائیل کی طرفداری صرف یہ سیاسی نہیں، عسکری حکمت عملی بھی بن چکی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا کوئی وعدہ بھی تو پورا نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے یوکرین کی جنگ ختم کرنی تھی، وہ نہیں کر سکا. پھر غزہ میں امن قائم کرنا تھا، لیکن اس کے بجائے امریکہ فلسطینیوں کے لیے الگ ریاست کے اپنے ہی پرانے موقف سے پیچھے ہٹ چکا ہے. اور اب ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل بھی بس لگتا ہے کہ خواب ہی رہ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کا حملہ چاہے وہ امریکہ کی منظوری کے ساتھ ہوا ہو یا نہیں، ڈیل کی کوششیں فی الوقت بیک برنر پہ جا چکی ہیں. اب ایران عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے لامحالہ عرب ممالک بھی براہ راست اس جنگ کے فریق بن جائیں گے. جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے اور جو عرب دنیا کی معیشت کو بہت پیچھے لے جا سکتا ہے. اب پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اس کے سنگین اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں. تیل کی قیمتیں آپ دیکھیں کہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے، اور جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان کی جو معیشت ہے نا پھر وہ ڈگمگانے لگتی ہے، کیونکہ یہ $70 فی بیرل سے اوپر تیل کی قیمت جانے سے پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جو پھر یہ مانگے تانگے کے فارن ریزرو سے ادا کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. پھر ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے اور روپے پر دباؤ بڑھتا ہے، جس سے مہنگائی پھر آسمان کو چھو لیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ دنیا کو ایک اور بڑی جنگ سے وہ محفوظ رکھے اور جو فیصلہ ہو وہ انسانیت اور امن کے حق میں ہو. اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور اس کا تعلق بھی جنگ سے ہے اور پاک بھارت جنگ سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پنجاب کی ترجمان ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا کے خلاف جنگی حکمت عملی میاں محمد نواز شریف نے بنائی تھی اور جنگ جیتنے میں ان کا کردار تھا. اب میاں جاوید لطیف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف کی گزشتہ حکومت اپوزیشن اور تمام لوگ اس بات پر سرنڈر کر چکے تھے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بنانا، لیکن ملک سے باہر بیٹھے لندن میں میاں محمد نواز شریف وہ اس پر ڈٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں صرف 2 لوگ ان کے ساتھ اس موقف میں، یعنی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اس موقف پہ ساتھ کھڑے تھے یا ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک میاں جاوید لطیف اور دوسرے بریگیڈیئر مظفر رانجھا. میاں جاوید لطیف مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف نہ ڈٹے رہتے تو جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنتے، اور اگر وہ چیف نہ بنتے تو پھر جنگ کیسے جیتی جا سکتی تھی. تو ہے نا یہ مزے کی بات. ویسے میاں جاوید لطیف کے لیے نا ایسی تھیوری پیش کرنے پر پرائڈ آف پرفارمنس تو بنتا ہی ہے، ورنہ کوئی اور اتنے دور کی کوڑی لا سکتا تھا. اب پتہ نہیں کہ اس بات پر جاوید لطیف کی واہ واہ ہوگی یا پھر وہی ہوگا جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے مزید 2 باتیں نکلتی ہیں. ایک تو یہ کہ شہباز شریف کی یک جان 2 قلب والی بات کو ٹھیس پہنچی ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان کے لنڈن پلان والے بیانیے کو تقویت ملی ہے، جس کا ذکر کرنا وہ جیل میں بھی نہیں بھولے ہیں. اوپر سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا کا نام بھی لے لیا ہے، جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے 2013 کا الیکشن چرانے کا ایک بڑا کردار کہا تھا، یا وہ ان کو ایک بڑا کردار سمجھتے ہیں. مجھے خدشہ ہے کہ ایسی باتوں سے کہیں میاں جاوید لطیف کا اگلا الیکشن بھی خراب نہ ہو جائے. اگر وہ یک جان 2 قلب کو الگ کرنے پر تلے رہے تو ایسے میں پھر صرف میاں جاوید لطیف کے لیے تو دعائی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وزیر اعظم خود ایسی باتیں کرنے لگیں تو پھر کسی اور سے ان کو شکایت تو نہیں ہونا چاہیے نا. اپنے پچھلے ولاگ میں نے وزیر اعظم کو مہمان اداکار سے تشبیہ دی تھی. اب نجم سیٹھی اس کی تصدیق میں ایک گواہی لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی کوئی لطیفہ نہیں ہے، ان کی خبر ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی خبر یہ ہے کہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا، جس کے بعد وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا ہے کہ صدر صاحب سے ملیں
اور اس معاملے کو کلیئر کریں. پھر وزیر اعظم نے ایسا ہی کیا اور صدر سے ناراضگی کی وجہ پوچھی، جس کے جواب میں صدر نے کہا کہ بجٹ میں آپ نے ہمیں پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی، جس پر وزیر اعظم نے کمال معصومیت سے جواب دیا کہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے جناب، پوچھا تو مجھ سے بھی کسی نے نہیں ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب وزیر اعظم نے خود پوچھنا شروع کر دیا ہے. میں نے اور بھی کئی لوگوں نے ویسے بجٹ سے پہلے ہی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی جو تنخواہیں ہیں جن میں 500% سے زائد اضافہ ہوا ہے اس پہ سوالات اٹھائے تھے. اب وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور دونوں حضرات سے رپورٹ مانگ لی ہے. اب معلوم نہیں کہ اس نوٹس کا وہ کیا جواب دیں گے، کوئی جواب دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اپنی اپنی تنخواہوں میں اضافہ خود کیا ہے. جی ہاں، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ سینٹ کی ہاؤس فائنانس کمیٹی نے کیا، جس کی سربراہی چیئرمین سینٹ نے خود کی، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ قومی اسمبلی کی ہاؤس فائنانس کمیٹی نے کیا، جس کی سربراہی اسپیکر قومی اسمبلی نے خود کی. اب یہ دونوں اجلاس چند ماہ پہلے منعقد ہوئے اور دونوں الگ الگ اجلاسوں میں 4 افراد کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ بڑی خاموشی سے کیا گیا. اب اگر وزیر اعظم کو جواب دینے میں دونوں حضرات یکجان دو قلب ہو جائیں اور اگر یہ کہیں کہ کمیٹی اراکین کے پرزور اصرار پہ ہم یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، تو بتائیے نا کہ وزیر اعظم کیا کر لیں گے؟ اگر کچھ کر سکتے تو پہلے ہی کر لیتے نا اور ان سے جواب مانگ لیتے. تو جناب یہ حالت ہے اس حکومت کی اور اس نظام کی کہ جس کا جتنا منہ ہے اور جس کا جہاں پہ داؤ لگ رہا ہے وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا داؤ لگا رہا ہے. ہاں، اور جس کا داؤ نہیں لگتا نا وہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں والا ایشو، جن کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافے کے خلاف 100 جواز پیش کیے گئے ہیں. وسائل کا رونا رویا گیا ہے، لیکن اپنی باری آئی تو واردات کے بعد یہ سب کچھ پتہ چلا. کیا حکمرانوں کی اسکن اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ اب احتساب کا خوف تو دور کی بات، ان میں احساس بھی مر گیا ہے؟ خواجہ آصف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے اس اقدام کو مالی فحاشی قرار دیا ہے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ خواجہ آصف نے یہ دل کی بات کی ہے یا پھر رنگ بازی کی ہے، لیکن انہیں بھی یہ سب تبھی یاد آیا ہے جب یہ معاملہ کھل کر عوام کے سامنے آیا ہے اور ہر طرف سے ان پہ تھو تھو ہو رہی ہے. اس لیے خواجہ آصف صاحب، جو مکہ وقت کے بعد یاد آئے نا اسے اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے. اب گیلری سے پلے کرنے اور عوام دوست ایکٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تنخواہوں میں اضافہ تو بجٹ سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا. پھر خواجہ آصف اور ان کے کولیگز نے کابینہ سے بجٹ کی منظوری کے وقت اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا حکمرانوں کی نظر عید کے موقع پر یہ وائرل ہونے والی جو ویڈیوز تھیں ان پر نہیں پڑی، جن میں قربانی کا گوشت اکٹھا کرنے والے غریب لوگ اس گوشت کو سڑکوں پہ رکھ کر بیچ رہے ہیں؟ غریب عوام جنہیں یہاں سارا سال گوشت خریدنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ عید پر ملنے والا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. شرم کی بات ہے. کیا ان لوگوں کا یعنی کہ ان حکمرانوں کا عوام سے اس حد تک ڈسکنیکٹ ہے؟ بہرحال اب یہ دوسری طرف کے پی اسمبلی کے بجٹ کا معاملہ بھی اس وقت متنازع ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان یہ کیا ہے کہ جب تک بجٹ ٹیم کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی یا ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی ہے اور عمران خان اس بجٹ کی منظوری نہیں دیتے، اس وقت تک خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کا بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا. اب اس بات کے اوپر علی امین گنڈا پور کتنے وقت تک یا کتنا عرصہ قائم رہتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. ویسے بھی اگر کے پی اسمبلی کا بجٹ پیش ہو یا نہ ہو تو وفاقی حکومت پر اس کا کیا اثر پڑنا ہے؟ وفاقی حکومت کو آئی ایم ایف سے قسط لینے کے لیے کے پی حکومت کی جو گارنٹی چاہیے تھی وہ تو پہلے ہی انہیں مل چکی ہے، دی جا چکی ہے، جس کے تحت صوبائی بجٹ میں ایک مخصوص رقم سرپلس رکھی جائے گی جس سے وفاقی بجٹ کا خسارہ کم کیا جائے گا. اچھا، اگر علی امین گنڈا پور کو عمران خان کی منظوری کا اتنا ہی احساس ہے، اتنا ہی خیال تھا تو یہ بات بھی وہ اسی وقت طے کروا لیتے نا، تو آج دھمکی نہ دینی پڑتی. اس لیے علی امین گنڈا پور کے لیے بھی وہ مکے والی مثال وہ درست بیٹھتی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک حالیہ پریس کانفرنس ایک ہوئی اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جوش خطابت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اسلام آباد اسلحہ لے کر آنے کی دھمکی دے ڈالی، جس پر ساتھ کھڑی علیمہ خان نے ان کو یاد دلایا کہ عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال تو دی ہی نہیں، احتجاج تو اپنے اپنے شہروں میں ہوگا. اب پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ
اس طرح کے بیانات سے عمران خان کی رہائی کے لیے چلنے والی تحریک کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے، یا شاید پھر ایسے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر یہ لوگ ایسے ڈائیلاگس بولتے ہیں اور ان کے ایسے ہی ڈائیلاگس اور بیانات کی وجہ سے پھر حکمران جو ہیں ان کو سختی کرنے کا جواز ملتا ہے۔ اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب آپ ٹھنڈا پانی پئیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے نا کوئی مربوط پالیسی بنائیں۔ یہ آپ کی طرف سے یہ جو مولا جٹ کی ایکٹنگ ہے نا، یہ بہت ہو چکی ہے اور عوام اس سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، وہ فیڈ اپ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس میں سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے اور مرنے والوں کے لیے بہت افسوس اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ اس حادثے میں عملے سمیت 242 سوار مسافروں میں سے صرف ایک زندہ بچا۔ اب سیٹ نمبر 11A پر بیٹھا رمیش کمار کیسے بچا، وہ تو شاید اس کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو اس معاوضے پر صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ورنہ تصور آپ ذرا کریں کہ ایک ایسا جہاز جو لنڈن کے لیے اڑان بھرتا ہے اور پرواز کے کوئی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھرے ہوئے فیول ٹینک کے ساتھ ایئرپورٹ کے پاس ایک ڈاکٹرز ہاسٹل پر آ گرتا ہے، آگ کا گولہ بن جاتا ہے۔ آگ کے شعلے اتنے پھیلے ہوئے تھے کہ ہاسٹل سے باہر فاصلے پر موجود لوگ بھی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جو طیارے میں موجود تھے وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی شناخت بعد میں DNA ٹیسٹ کی مدد سے کی گئی، مگر رمیش کمار ان کے درمیان سے زندہ سلامت خود چل کر باہر آیا۔ اچھا، یہ سب دیکھ کر نا مجھے وہ 2020 کا وہ منظر یاد آ گیا جب آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے کراچی جانے والا PIA کا جہاز لینڈنگ سے پہلے ایئرپورٹ کے پاس گر کر تباہ ہو گیا تھا، کراچی ایئرپورٹ کے پاس، اور اس حادثے میں صرف 2 لوگ زندہ بچے تھے، جن میں سے ایک بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود تھے، جنہوں نے جب اس حادثے کی ردات سنائی تو یقین مزید پختہ ہو گیا کہ زندگی کا جو وقت مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حادثے کا شکار ہونے والا جہاز بوئنگ 787 ڈریم لائنر تھا، اور یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو عام طور پہ انٹر کانٹیننٹل سفر میں معیار سمجھا جاتا تھا، اور ابھی تک اس کے سیفٹی ریکارڈ کو قابل تعریف مانا جاتا رہا ہے۔ تو جناب، حقیقت یہ ہے کہ بوئنگ پچھلے کچھ برسوں سے تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ اب چاہے وہ 737 میکس کی تباہیاں ہوں یا پروڈکشن لائن پر ناقص پرزے لگانے کے الزامات، تو حادثے کے جو اسباب ہیں ان پر تحقیقات جاری ہیں، اور بلیک باکسز کی بازیابی کے بعد ظاہر ہے کہ مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ ویسے بوئنگ کو پہلے ہی یہ اربوں ڈالر کے جرمانوں، قانونی چارہ جوئی اور انتظامی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ پھر جو نئی قیادت ہے اس نے بہتری کے دعوے بھی کیے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف دعوے کافی ہیں؟ حالانکہ ہوائی سفر تو آج بھی دنیا کا سب سے محفوظ ذریعہ مانا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کمپنیوں کی لاپرواہی، لالچ اور نظام کی خامیاں ہمیں یہ بار بار یاد دلاتی ہیں کہ احتیاط اور شفافیت وہ کتنی ضروری ہے۔ اس بدقسمت جہاز کے حوالے سے بھی شکایات، خبریں ہیں کہ سامنے آ رہی تھیں کہ اس کے AC نہیں چل رہے تھے، اس کے فیول میں ملاوٹ کی باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے انجنز مطلوبہ پاور فراہم نہیں کر سکے جو جہاز کو بلندی کی طرف لے جا سکیں۔ تو یہ حادثہ ظاہر ہے کہ تباہی کا باعث بنا۔ بہرحال اس حادثے کا شکار ہونے والوں کے لیے ایک بار پھر افسوس، جن میں انڈیا کے علاوہ برطانیہ اور کینیڈا کے شہری بھی شامل تھے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔